रहमत उल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू सूरत अल बकरा पहला पारा 35 से लेके 41 आयत तक, यानी 35 से लेके 41 तक। शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो दोनों खूब खाओ और इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। वकुल्ना, और कहा हमने, या आदमु, ए आदम, अस्कुन, रहो, अंता, तुम, व ज़ौजका, और बीवी तुम्हारी, अल जन्नता, जन्नत में। इस आयत के अंदर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो दूसरी फजीलत अता की गई, इसका जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, इन्हें फजीलत अता की, फिर इनमें से इनकी बीवी सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अपनी नेमत इन पर पूरी कर दी और वो अपनी बीवी के साथ सुकून हासिल करें। फिर इन्हें दूसरी फजीलत ये दी कि इन्हें जन्नत में बसा दिया और हुक्म दिया कि जहाँ से चाहो फल मेवे खाओ। इस आयत से पहले तो ये मालूम होता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने से पहले हजरत हव्वा को पैदा किया गया था, फिर दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया। बहुत ही गौर और फोकस के साथ इसको आपने समझकर अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि इनकी पैदाइश कैसे हुई और अल्लाह ने कैसे इनको रोका। लेकिन सैयदना इब्ने अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा की जमायत का कौल है कि पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म हुआ था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, मगर तन्हाई के सबब से अक्सर घबराया करते थे। एक दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे तो इनकी नींद की हालत में अल्लाह ताला ने सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दाईं पसली से पैदा कर दिया। आपको पता है, तन्हा इंसान अक्सर घबरा जाता है, तो अल्लाह ने उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उनका साथी उन्हीं की पसली में से पैदा की। सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिनों में जिनमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है। इस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस दिन जन्नत में होंगे और इसी दिन वहां जाएंगे। जहां से चाहो दोनों खूब खाओ, नहीं बाफरागत खाने की इजाजत दी गई और इस दरख्त के करीब न जाना सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम को आजमाइश के लिए ये किसी हिकमत के तहत इस दरख्त के करीब जाने से रोका गया था, जबकि जिसके बारे में हमें इल्म नहीं और इस दरख्त के बारे में कुरान हदीस में कोई वजाहत नहीं मिलती, ना ही हमें इसके बारे में ज्यादा झांचने की जरूरत है। आपको पता है, बच्चे को जिस चीज से मना करते हैं तो वो उसी की तरफ जाता है। इसीलिए अल्लाह ने भी एक आजमाइश के लिए, एक काम के लिए, एक मकसद के लिए इनको पैदा किया था। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि इस तरह के करीब नहीं जाना, और आप जिससे रोका जाए उसमें तो जिद होती है। बहरहाल दरख्त कोई भी हो, अगर तुम इसके करीब गए तो दोनों जालिमों में से हो जाओगे, यानी तुम बेइंसाफ लोगों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम को एक हाथ दरख्त के करीब जाने से रोका था, और ये नई तकरीम के लिए, क्योंकि इसमें अमानत पर अमल करने को अल्लाह ताला ने जुल्म करार दिया। जुल्म से मुराद किसी हकदार को इसका हक ना देना। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले भी गोया इस तरह ही जालिम है। अल्लाह ताला का हक इसकी फरमाबरदारी की जाए, और अगर नाफरमानी हक अदा न किया किसका, अल्लाह ताला का। अगली आयत देख लेते हैं। तो शैतान ने इन दोनों को इससे फिसला दिया, चनाचा इसने इन दोनों को इस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो रहते थे, और हमने हुक्म दिया तुम सब यहाँ से उतर जाओ।
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب شیطان نے ان کا کھلا دشمن ہے، ان کو بہکا دیا اور جنت کے اس گوشے سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا ٹھہرنا اب زمین پہ ہے اور زمین پہ ہی فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا ابن مسعود اور سیدنا ابن عباس اور اجمعین علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو براہ راست اور روبرو جا کے بہکایا تھا۔ اس طرح کے لیے وضاحت ہم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ براہ راست یعنی سامنے جا کر روبرو سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کر کے ان کو بہکایا تھا۔ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام دونوں کو درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی کشش دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے خوبصورت ترغیبات دلائی، دوست کے روپ میں دل میں وسوسے ڈالے، امید دلائی، یوں ہی بہا کر اپنے جال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ کے بھٹکنے کا آغاز، انسان کے بھٹکنے کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس حد میں قدم رکھ دیتا ہے کہ جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کا زوال و سلطنت کا لالچ دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیں تو انسان سے ہٹانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ شیطان نے انہیں جنت سے دنیا کی بدبختی کی طرف نکلوا دیا اور اطاعت و نافرمانی کی طرف پھینک دیا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے اسے منع کیے گئے درخت سے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں والی جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور انہیں دکھ اور تکلیف، سخت مشقت کے لیے زمین میں اتار دیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کی دشمن ہے۔ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ہر بلائی سے محروم کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دنیا کی بھی مثال دیکھ لیں کہ ہماری اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ ہر بار استعمال کرتے ہیں ہمیں گرانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح کر دیا کہ زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تم اور جس کو تمہاری خاطر پیدا کیا گیا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، خاص مدت تک کے لیے ہے اور خاص وقت ایک انسان کے لیے زندگی ہے، اور اس کائنات کے لیے قیامت تک کا انسان کے پاس وقت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تمہارے دل میں، پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، آخر میں بات یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ اب شیطان کے بھٹکانے کا یہاں پہ بہت ہی کھول کے واضح کر کے حدیث میں ہمیں یہ محاسبہ مل گیا۔ آپ نے غور و فکر ضرور کرنا ہے کہ کیسے شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے۔ اگلی آیات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کچھ کلمات اللہ سے سیکھے ہوئے تھے، ہمیں بھی چاہیے کرنے کے کاموں میں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی سورت، کچھ ایسی دعائیں یاد کر لیں کہ جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان، رحیم ہے۔ اور اللہ کی ذات ہے کہ جو معاف کر دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کے سلیقے اسی قرآن سے، اسی آیات سے نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف کی 23 آیات میں بھی ہے،
ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کیا تھا؟ توبہ کرنا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کا۔ تو ہم نے بھی اس طریقے سے ہی اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ آپ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے روز آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ بے شک توبہ میں 3 باتیں آتی ہیں، ضروری ہیں۔ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہو۔ توبہ کرتے وقت دل میں خوب ارادہ کر لینا کہ آئندہ اس سے باز رہے گا۔ توبہ کے بعد گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ یہ آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے کہ توبہ میں کتنی باتیں ضروری ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ تو یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو اور نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹے اور فرما برداری کا رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ بڑے 2 پیارے نام، اللہ کے بہت بڑے پیارے 2 نام ہیں، وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ التواب بھی ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو پھر دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا، اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے۔ یہی تقویٰ کی نشانی ہے۔ اگر بندہ سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الرحیم نہایت رحم فرمانے والا اپنے بندوں کے حق میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بار بار اللہ سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ ان گناہوں کو دہرانا نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی طرح کے سبق ملتے ہیں۔ انسان منع کیے ہوئے پھل یعنی کام کو کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کل سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز آ جانا ہے۔ نافرمانیوں پر توبہ کرنے سے جنت کے حق سے محرومی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ رب کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ یہ ہم نے کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے کہ ہم نے کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ اگلی آیات، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم زدہ ہوں گے۔ جب اللہ سے ہم ہدایت مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری بہترین طریقے سے اصلاح کریں گے۔ پھر ہمیں نہ تو کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی ہم غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت سے نکالتے وقت جن باتوں سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام اور شیطان کو بتایا گیا تھا کہ یعنی چنگایا گیا تھا کہ اس کی خبر دی جا رہی ہے، تمہارے پاس کتابیں اور رسول بھیجے جائیں گے، انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر کیے جائیں گے، دلائل سے سیدھی راہ کھل کر بتائی جائے گی۔ اس اختیار کرنے سے پھر جنت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر کے مگر جنت سے حراج یعنی نکل جانے کا حکم دیا۔ سب کی احراج سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام اور ابلیس کو جنت سے نکالا۔ کس کے لیے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ یہاں پہ امام مالک کی بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ دو، اللہ کو مضبوطی سے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں 2 چیزیں جو انسان کو بچا سکتی ہیں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ ہدایت پانے والے اللہ کی ہدایت، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو
چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرتے۔ خوف کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا اور غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اب خوف کا تعلق کہاں سے ہے؟ روز آخرت جب ڈرایا جائے گا اور بلایا جائے گا تب بندہ ڈر رہا ہوگا، اور جو ہدایت پہ ہوگا اسے ڈر ہی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ 39 آیات بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار اور تکذیب کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے کہ وہی لوگ آگ والے ہیں، یعنی وہ جہنم والے ہیں۔ جہنم ان کے لیے ان کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ استغفر اللہ، جنہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی خوش ہو جائے گا اور جہنمی زیادہ غمگین ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم پہ وہ غمگین والی جو صفت ہے وہ حاوی نہ ہو اور ہم جنت والوں میں ہو جائیں انشاءاللہ۔ 14 آیات، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، ڈرتے رہو، ڈرو اور ڈرتے رہو انشاءاللہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے، مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام، یحییٰ، ہارون اور سیدنا موسیٰ، سیدنا زکریا۔ بنی اسرائیل میں 3 کتابیں نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنا علم اور فضل عطا کیا تھا، اور ان کے علاوہ بھی اللہ نے اس قوم پر بے پناہ احسانات کیے تھے۔ اس قوم میں سب سے زیادہ، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی اور 3 کتابیں بھی اس پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضل، رحمت اور کرم کیا تھا، مگر ہماری جو غفلتیں ہیں ہمیں اس مقام سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے یاد کروایا، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ یہاں نعمتوں کی یاد کرنے سے مراد نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے، زبان سے ان کا اعتراف کرنا ہے، اور نعمتوں کا ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو میں نے تمہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی رہنمائی، کامیابی کے راستے کھولے اور دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی، اور اللہ یہاں پر ان نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں سہولتیں عطا کی تھی، اور تم نے کیا کیا۔ بندے سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا عطا کیا تھا، تو کیا کر کے آیا۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں بھی ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ یہاں بھی سورۃ المائدہ میں بھی اللہ نے واضح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو واضح کر کے اپنی قوم سے پوچھا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں نے آپ کو عطا کی، کو بادشاہی عطا کی، جہانوں میں پورے جہان کی بادشاہیاں عطا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر سے خوف کے کیا فائدے ہیں؟ یہ سوال ہے۔
اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں اپنے مقصد کی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے اور جانشین ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے، آخرت کے جواب دہی کا احساس، اور انسان کے سارے معاملات درست کر دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور بروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور خوف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس سے فائدے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کے فائدے۔ آپ نے یہ فائدے لکھ کر آپ نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے اور چٹ پیڈ بھی لگانا ہے، ہو سکے تو یہاں پہ انڈر لائن بھی کر لیں۔ 41 آیات، اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی آیات ہے کہ ہم اللہ کے لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اتنا سستا کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ میری آیات کو تھوڑے داموں نہ بیچو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کتاب، قرآن حکیم، جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کتاب کی کچھ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے، اور جو تم میں کو دی گئی اور بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے توراۃ انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید پہلے گناہوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید توراۃ اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی۔ اس طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والا نہ بننا، کہ اللہ نے یہاں پہ تصدیق کر لی کہ جو میری پہلی کتابیں ہیں، قرآن مجید میں بھی واضح کر دیا کہ وہ میری ہی نازل کی گئی ہیں، تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ کہیں تم ہی ہو سکتا ہے کوئی اور انکار ہی نہ کرے اور ہم اس آیت کی رو میں نہ جائیں اور ان سے انکار کر دیں، تو اللہ نے یہ بتایا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ اس میں ایک ہو سکتا قرآن مجید میں بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید سے کفر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی سے کفر کرنے والا قرآن مجید سے بھی کفر کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہاری بھی ذمہ داری بڑی ہے، اور مدینہ منورہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت دی گئی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو پچھلے کافروں کی طرح۔ یہ کہ قرآن میں بھی تم انکار کرتے ہو اور قرآن کا بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، انبیاء کا بھی انکار کرتے ہو، ایمان تو پھر تم کس میں آ جاؤ گے؟ کس کے زمرے میں؟ کفر کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ اگلی آیات میں جو اسی آیت کی اگلے جملے پر ذرا غور کیجئے کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، کیا مطلب؟ زیادہ کی قیمت لے سکتے ہیں؟ تھوڑی قیمت سے آیات کا بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان نہ کر دینا۔ یہ کہ ہم قرآن کے لیے تو خرچ نہیں کرتے، قرآن کے لیے ہمارے دل ہی نہیں ہے، تو ہم نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کو بیچ دیا، تو اس کی فکر کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے سیکھے گا، اس نے دنیا کمائی تو وہ قیامت کے روز آخرت کی خوشبو تک نہ پہنچے گا۔ جس نے صرف دنیا کے لیے کیا اس کو آخرت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، جس نے دنیا کی رضامندی